I'll request Comrade Javed to present his point of view. मेहताब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि ये मामला सिंधु दरिया पर डैम और नहरें बनाकर ना सिर्फ सिंध को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बल्कि सिंध की तहजीब को मिटाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। सिंध दरिया पर नई नहरों की तामीर हो या कारपोरेट फार्मिंग के लिए जमीन के बड़े पैमाने पर अलाटमेंट के खिलाफ सिंध में एहतजाजी रैलियां, सेमिनार और धरने जारी है। सियासी तंजीमें हो, दानिश्वर हो, पानी के माहिरीन हो या दीगर फोरम्स की जद्दोजहद के नतीजे में पानी का मसला एक सियासी तहरीक में तब्दील हो चुका है। ये कोई फकत टेक्निकल मामला नहीं है, मगर बदकिस्मती से ये आवाजें सिंध की हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो उस तक पहुंचती तो हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है अभी तक, जिसकी वजह से मामला मजीद बिगड़ते जा रहे हैं और मजीद बिगड़ेंगे। नई नहरों की तामीर और कारपोरेट फार्मिंग की मुखालफत महज अदम एतमाद का नतीजा नहीं है, बल्कि ये तारीखी धोखों के साथ साथ कानूनी, सियासी, मुआशी और टेक्निकी बुनियादों पर भी जायज है। इस मामले को फकत 1-2 कैनाल या 6 कैनाल तक महदूद नहीं देखना चाहिए, ना ही इसको एक कौमी तनाजुर में देखना चाहिए सिर्फ, और ना ही सिर्फ इसको तबकाती तनाजुर में देखना चाहिए। हम समझते हैं ये एक माहौलियाती तनाजुर का सवाल भी है, जिसको नजरअंदाज किया जाता है उमूमी तौर पर। मिसाल के तौर पर सदियों से समझाया जाता है कि ये कायनात, जमीन, चांद वगैरह सब कुछ इंसानों के लिए बनाए गए। इसका साफ मतलब यही है कि ये फितरत बशमूल धरती, दरख्त, पौधे, परिंदे, जानवर, पहाड़, दरिया, समुंदर, हवाएं, इनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। ये सब चीजें सिर्फ इंसानी इस्तेमाल के लिए बनाई गई हैं और इंसानों को चाहिए कि उनको इस्तेमाल करे जहां भी मौका मिले। हत्ता कि हमने जानवरों को भी मशीनों के तौर पर इस्तेमाल किया है। सच बात यह कि इंसान कुदरत का मालिक नहीं है। ये फितरत और इंसान के बीच मुतवाजन ताल्लुक है, जिसको बरकरार रखने की जरूरत है, जिसको नजरअंदाज किया जाता है। समंदर, पानी, हवा हो या दरख्त हो, जो कुछ भी माहौल जिसको हम कहते हैं, वो इंसानों ने नहीं बनाया। ये धरती हमने नहीं बनाई, ये हवा हमने नहीं बनाई, ये दरख्त और ये समंदर हमने नहीं बनाया, ये तो हमसे पहले थे। इनकी वजह से इंसान का पैदा होना मुमकिन हो सका और वो जिंदा रह सका और आज तक जिंदा है। लेकिन हम अपने मफादात, खासतौर पर इसको हम तबकाती मफादात कह लें या सरमायादाराना निज़ाम हो या जागीरदाराना निज़ाम हो, हमने इन वसाइल को, कुदरत को अपने इस्तेमाल के लिए लूटा है और उसको तबाह बर्बाद किया है, और आज तक कर रहे हैं और कल भी करेंगे जब तक ये निज़ाम बरकरार रहेगा। जहां तक सिंध और पंजाब का ताल्लुक है, तो सिंध दरिया जो है एक मस्त दरिया कहा जाता है, जिसको समंदर भी कहते थे, लेकिन अब की उसकी सूरत ये है कि इसको दुनिया के मरते हुए दरियाओं में शुमार किया जाता है। और उस एक तरफ सूरत ये है, दूसरी तरफ उस पर नई नहरें बनाई जा रही हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतना बड़ा मस्त दरिया और उसका पानी कहाँ चला गया। हमारा डेल्टा तबाह हो रहा है, जिसके बाद मुतल्लिक नसीर मेमन ने दूसरे लोगों ने बातचीत की, लेकिन पानी कहाँ गया? क्या ये खुद ब खुद खत्म हो गया है या ये इसके पीछे कोई एक लंबी डकैती और चोरी की दास्तान है, कोई कहानी है? मैं समझता हूँ ये सिंध और पंजाब के दरमियान पानी का 150 साल से चला आता हुआ तनाज़ा है और लूटमार की दास्तान है और कुछ नहीं है। और इसकी जड़ें अंग्रेज साम्राज्य तक जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अंग्रेज जो साम्राज्य था, जो काबिज था, जिसकी जड़ें यहाँ पर नहीं थी, वो बर्तानिया से आया था, लेकिन उसने भी जो कवानीन बनाए थे वो भी इस तरह नहीं थे जिस तरह पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बनाए। 1935 का आईन है, उसमें भी तय किया गया था कि किसी भी सूबे को बैनुल सूबाई पानी की वसाइल पर एक तरफा अमल की आज़ादी नहीं दी जा सकती। उस पर पाबंदी की वजह क्या थी? सिंपल सी बात थी, अगर किसी बालाई इलाके को हर किस्म की मनसूबाबंदी की इजाजत दे दी जाए तो जाहिर सी बात है जो निचले वाला इलाका होगा वो तो रेगिस्तान में बदल जाएगा, ये उसको हक दिया जाएगा। अगर तो चूंकि पानी का बहाव और फितरी वसाइल किसी मखसूस सियासी या रियासती सरहदों के तक महदूद नहीं होते, इसलिए दुनिया के कई दरियाई निज़ाम ऐसे रहे हैं जो एक ही वक्त में 2 या 2 से ज्यादा मुमालिक या सूबों से गुजरते हैं। जब भी दरियाई बहाव एक या एक से ज्यादा मुमालिक और खितों से गुजरता है तो पानी की तकसीम पर तनाज़ात पैदा होते हैं। इसीलिए बैनुल अक़वामी क़वानीन में से ये एक अहम उसूल है कि किसी भी दरिया का बालाई हिस्से पर काबिज इलाका यानी अपर रायपेरियन को ये हक हासिल नहीं है किसी मुश्तरका दरिया के पानी को अपनी मर्जी से मोड़ ले या रोक ले। अगर ऐसा अमल ज़ेरी इलाकों यानी लोअर रायपेरियन के लिए नुकसानदेह साबित हो तो जाहिर सी बात है सिंध के साथ होने वाली ज्यादतियां इस आलमी कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की पूरी दास्तान है। ये लंबा चौड़ा दास्तान है जिस पर थोड़ा बहुत नसीर मोहम्मद ने बात की,
اس پر بات ہو سکتی ہے. لیکن آج کل جو معاملہ ہے جس کو ہم چولستان پروجیکٹ کہتے ہیں، خطرناک منصوبہ ہے، جو سمپل سی بات ہے کہ ایک ریگستان کو آباد کرنا ہے اور دوسرے آباد علاقے کو ریگستان کرنا ہے. آباد علاقہ سندھ ہے اور ریگستان ظاہر سی بات ہے چولستان ہے. پانی کے ماہرین یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو نہری منصوبہ ہے، چولستان پروجیکٹ ہے، اس کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، پنجاب سرکار والے جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی پانی ضائع ہو رہا ہے سمندر میں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ ہے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اگر تھوڑے اعداد و شمار دیکھ لیں گے اس سے ہی ظاہر ہو جائے گا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ سندھ کے ڈیلٹا سارا تباہ ہو چکا ہے، پانی جا نہیں رہا. اور جو جہاں تک پنجاب کا پانی کا تعلق ہے، پنجاب کے پاس 3 وسائل ہیں. ایک دریا ہے، دوسرا برسات ہے، تیسرا گراؤنڈ واٹر ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی پانی، یہ جو منصوبے بناتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ بھئی پاکستانی پانی، یعنی دریا کو سندھ یا پنجاب کا دریا نہیں بولتے. یہ ان کے مغز میں یہ سارا پاکستان ہے اور ہم سب مسلمان ہیں اور ہم آپس میں برادر ہیں، وہ سب وسائل ہمارے ایک جیسے ہیں. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ زیر زمین پانی، سب سے زیادہ پانی پنجاب کے اندر ہے. سب سے زیادہ برسات بھی سندھ کے اگر اس کو کمپیئر کر لیں تو پنجاب میں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پانی بھی پنجاب لے جاتا ہے. پنجاب گزشتہ 50-60 سالوں میں لاکھوں ایکڑ زمین کی آبادی بڑھاتا چلا آ رہا ہے، جو 2-4 کروڑ دی 5-6 کروڑ ہو گئی ہے. لیکن سندھ جو 2-4 کروڑ دی وہ کم ہو کر 70-80 لاکھ تک پہنچی ہے. یہ کہاں گیا سندھ؟ کہاں کون کھا گیا؟ کون لے کر گیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی چولستان کے لیے ہم ستلج سے پانی، ستلج انہوں نے بیچ دیا. ایوب کے زمانے میں 3 دریا انہوں نے بیچ دیے، سندھ سے تو پوچھا ہی نہیں. ایوبی سرکار نے بیچ دیے، اور جو سارے پیسے لیے تھے ورلڈ بینک سے، عالمی ممالک سے، وہ سارے انہوں نے پنجاب پر خرچ کر دیے اور اپنے آپ کے لیے رکھے. نہ صرف یہ، اہم بات یہ ہے کہ چاہے وہ جمڑاؤ کینال ہو انگریزوں کے دور میں، سکھر بیراج ہو، گڈو بیراج ہو، کوٹڑی بیراج ہو، جتنے بھی اسکیم سندھ میں میں پنجاب کی بات نہیں کر رہا، سندھ کی یہ اسکیم سے 6 لاکھ تھی ایکڑ شاید پاکستان بننے سے پہلے ہیکٹر، وہ 70-80 لاکھ بن گئے. لیکن اس میں زیادہ تر حصہ سندھ کے جاگیرداروں کو ملا، اور نمبر 2 میں اگر بات کریں تو وہ وہی مرکزی حکمرانوں کو ملا، خاص طور پر سپاہ کو ملا، یعنی جو فوج تھی ہماری، ان کے جنرلوں کرنلوں کو زمینیں دی گئی. یہاں پر ہزاروں ایکڑ پر مشتمل زمین ان کو دی گئی. منصوبے سندھ کے، پانی سندھ کا، لیکن اس پر آباد باہر سے لوگ کیے گئے اور زمین یہاں پر ہے. اور اس پہ سندھ کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کے لوگ آباد ہیں اور زمینوں کے مالکان ہیں، جو سندھ میں بھی نہیں رہتے، باہر رہتے ہیں، لیکن لاکھوں ایکڑ زمین کے مالکان بھی ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سندھ گزشتہ 70 سالوں سے لوٹ مار کی داستان کا بالکل نمونہ ہے اور مثالی نمونہ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. نتیجتاً یہ نہیں ہے کہ سندھ کے لوگ بس یہ کو 2 کینال کا معاملہ ہے اس وجہ سے سڑکوں پر نکلے ہوئے، یہ غلط بات ہوگی. بالکل ظاہر سی بات ہے، اس وقت معاملہ کینالوں کا ہے، اس لیے لوگ باہر نکلے ہیں. لیکن اس کے پیچھے غصہ جو ہے وہ 70 سالوں کا غصہ ہے. وہ 1 یونٹ والا غصہ بھی ہے، وہ کلاوا ڈیم والا غصہ بھی ہے، وہ MRD تحریک یعنی ضیاء کے امرت کا بھی غصہ ہے، بینظیر کو مارنے کا غصہ بھی ہے، بھٹے کو پھانسی پر چڑھانے کا غصہ بھی ہے. سندھ کے ساتھ ہونے والی جو بھی زیادتیاں ہیں، ملازمتیں ہوں، پانی ہو، وسائل ہوں، آبادی ہو، اور چاہے باہر سے آ کر لوگوں کو آباد کرنا ہو، بہت سارے معاملات ہیں جس کو اگر گنیں گے تو بہت لمبی لسٹ ہوگی. سندھ کو 70 سال سے لوٹا جا رہا ہے. یہ غصہ فقط کینالوں کا نہیں ہے، صرف کینالوں کا نہیں ہے کہ لوگ بس 2 کینال بن رہے ہیں اس لیے لوگ نکل آئے، بالکل ہے. لیکن اس کے ساتھ سندھ کے لیے 70 سالوں کا غصہ ہے جو امڑ آ رہا ہے، جو ظاہر ہو رہا ہے. جہاں تک بات ہے کہ اس کو آگے کیا ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے 2-4 چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سندھ کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے لوگوں کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ نہ سندھ حیدرآباد جتوئی والی ہے، نہ جیم صاحب والی ہے، نہ رسو پلیجو والی ہے. کیوں؟ کیونکہ حیدرآباد جتوئی، رسو پلیجو اور جیم صاحب جب لڑ رہے تھے تو سندھ کی جو مٹیریل کنڈیشنز تھی، اس کے معاشی حالات، اس کی تعلیمی صورتحال، اس کی اربنائزیشن اور اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت کمزور تھی. لیکن اب صورتحال کوئی ڈفرینٹ ہے. سندھ بہت زیادہ اربنائز ہو چکا ہے. سندھ میں بہت سارے لوگ، یعنی جو نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پر، یہ کون ہے؟ زیادہ تر اساتذہ ہیں، طلباء ہیں، وکلا ہیں، یہ کیا ہیں؟ اور سیاسی کارکنان ہیں جو نوجوان ہیں، زیادہ تر نوجوان نکلے. ابھی تو بھائی کسان اور آبادگار جو بڑے کاشتکار ہیں وہ تو نکلے ہی نہیں ہیں.
یہ تو زیادہ تر وہ لوگ نکلے جو تھوڑا بہت باشعور ہیں, جو قومی جذبہ بھی رکھتے ہیں اور وہ انسانی جذبہ بھی رکھتے ہیں اور طبقاتی شعور بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ تھوڑے سے بہت سے لوگ نکلے. ابھی تو سندھ بہت بڑی ہے جو ابھی نکلی نہیں ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن عام بات یہ ہے, یہ سوچنے کی بات ہے, پاکستانی حکمرانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے اور سندھ کے لوگ سڑکوں پر ہیں. کیونکہ ماضی میں جب بھی سندھ باہر نکلی ہے, سڑکوں پر آئی ہے, تب پیپلز پارٹی حزب اختلاف میں بیٹھی تھی. لیکن اب یہ پیپلز پارٹی حزب اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے, پھر بھی لوگ سڑکوں پر ہیں. یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں پیپلز پارٹی پر کوئی اعتبار نہیں رہا. ہاں, لوگ پھنسے ہوئے ضرور ہیں, لیکن اس میں کوئی امید نہیں ہے لوگوں کو, کیونکہ انہوں نے جو کرپشن بڑھائی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی تھوڑا بہت جگاڑ کر کے کام چلانا ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہوگا نہیں ان سے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اب سندھ کی جو اربنائزیشن ہے وہ بڑھ چکی ہے, اس کے رابطے کا جو نظام ہے, ٹرانسپورٹ ہے, موبائل کمیونیکیشن ہے, یہ بڑھ چکا ہے. کل یہ ایک اہم بات ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے. کل تک تو بھائی ایک پی ٹی وی تھا اور تھوڑے بہت چینل تھے, اور کوئی نیوز چلتی تھی کسی علاقے میں احتجاج ہوتا تھا تو اس علاقے تک محدود تھا, یا کم از کم دوسرے دن اخبار میں کوئی ایک یا دو کالمی خبر چھپ جاتی تھی. لیکن اب کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے, چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے, لیکن 100-200 لوگ رپورٹر بن جاتے ہیں, موبائل لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو آپ کہاں سے روکیں گے؟ یہ جو کمیونیکیشن ہے, یہ جو رابطے کاری ہے, یہ آپ کے تصور میں نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 70s اور 80s کے زمانے میں رہتے ہیں اور اس طرح ہی چلائیں گے. نہیں چلے گا. آپ یہ اس طرح آپ کو یہ بھول ہے, آپ کا دماغ خراب ہے, آپ کو ماضی کے تجربات ہیں. شاید آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں اب بھی اسی طرح ہی ڈیل کر لیں گے. نہیں ہو سکے گا یہ ڈیل. یہ مفاہمت آپ کر لیں پیپلز پارٹی سے, ماضی میں آپ کرتے آئے ہیں. ایم آر ڈی میں بھی ایسا ہوا ہے, اور ماضی میں جو سندھ میں چلائی تھی پیپلز پارٹی سودا بازی کر کے لے لیتی ہے, کرتے رہتے ہیں. خیر, کہنے کی بات یہ ہے کہ ملک کے حکمران طبقہ گزشتہ 7 دہائیوں سے سندھ کے وسائل کی لوٹ مار کر رہا ہے, اور اس کے باوجود اربوں ڈالر کے قرضے بھی لے چکا ہے. لیکن ملک کے بنیادی سہولتوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی. نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ روزگار ہے, نہ امن امان ہے. تو پھر یہ سوال پیدا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خربوں ڈالر گئے کہاں پر؟ نہ زمین کھا گئی, نہ آسمان نکل گیا. سمپل سی بات ہے, یہ حکمران طبقوں نے اپنی تجوریاں بھری ہیں, اور اب بھی اسی لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لیے مزید قرضے لیے جا رہے ہیں. اور جب قرضے واپس کرنے کی باری آتی ہے تو یہ عوام کے وسائل, ان کی زمینیں, دریا, پہاڑ, خاص طور پر یہ لے لیں کاروجر ہو چاہے کوئلہ ہو, اس کو بیچنے کے منصوبے بناتے ہیں. اس کی تازہ ترین شکل یہ کارپوریٹ فارمنگ ہے, جو ہزاروں ہیکٹر زمین ہے, سندھ کی ہو چاہے پنجاب کی ہو, کہیں کی بھی ہو, انہوں نے بیچ دی ہے. اس منصوبے کے تحت ملک بھر کے لاکھوں ایکڑ زمین بے زمین کسانوں کو دینے کی بجائے عالمی کارپوریشنز اور خلیجی ممالک کو دی جا رہی ہے. تو چاہے یو اے ہو, سعودی عرب ہو, یہ زمین کسی کی حکومت کی نہیں ہے, کسی کی باپ کی نہیں ہے, یہ کسانوں کی زمین ہے, لوگوں کی زمین ہے, ان کو دے بھائی. یہ کہاں سے آ گئے سعودی عرب بادشاہوں اور یو اے کے حکمران؟ اور انہوں نے بھی اس وجہ سے لیے زمینیں لیے کیونکہ ضمانت پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں, جو 70 سالوں سے ڈنڈا لیے پھرتے ہیں, وہ چاہے کوئی بھی ہو, جس کو آتا ہے اس کو ڈنڈا مارتے ہیں, حکمرانی کرتے ہیں, قبضہ کرتے ہیں. یہی ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں 70 سالوں سے, انہوں نے ضمانت دی, تبھی یو اے سعودی عرب والے انویسٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس میں 2 اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایک فارنرز ہیں اور دوسرے ہیں یہ پاکستان کے اصل حکمران, مستقل حکمران, جو کسی انتخاب کے محتاج نہیں ہے, نہ کسی کے آئین اور قانون کے محتاج ہے, نہ ججز کے محتاج ہے. وہ جب بھی چاہتے ہیں کسی بھی حکمران کو بھیج دیتے ہیں, اپنے گھر بھیج دیتے ہیں, منتخب ہوئے وزیر اعظم کو بھی اڑا دیتے ہیں. یہ پاکستان کے اصل حکمران ہے, یہ ان کا پروجیکٹ ہے, یہ کوئی پنجاب کا پروجیکٹ ہے, پنجاب کے عوام کا پروجیکٹ نہیں ہے. ہاں ضرور حصے داری ان کو ملتی ہے, یہ 70 سالوں سے ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ پنجاب کے حکمرانوں اور پنجاب کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کم از کم کہ یہ نہ آپ کے طرفدار ہیں نہ ہمارے طرفدار ہیں. یہ ان کو لوٹ مار کرنی ہے. ان میں جو بھی ریٹائر ہوتا ہے یہ باہر چلا جاتا ہے, اور ان کے عزیز و اقارب بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہ آپ کے دوست ہیں نہ ہمارے دوست ہیں, یہ دوست ہیں مفادات کے, یہ لوٹ مار کریں گے. یہ چولستان پروجیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. یہ زمینیں تو ان کو سرائیکی آباد کے لیے دے رہے, نہیں دے رہے ان کو. وہ تو لڑ رہے بھائی ہماری زمینیں آپ چھین رہے ہیں, لیکن ان کو نہیں دے رہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اور بڑھے گا اور زیادہ شدت اختیار کرے گا. کیونکہ یہ معاملہ فقط 6 کینالوں کا یا چولستان پروجیکٹ کا نہیں ہے. اہم بات یہ جو یہ تاریخی ڈاکہ زنی ہے, لوٹ مارے, دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ 70 سالوں سے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ
یہ لوگوں کو, پاکستان کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے آپ کے اوپر, کیونکہ 70 سالوں سے آپ کے اعمال نے اس ضمانت کو ٹھکرا دیا. آئین مائن کچھ نہیں ہے, آپ کے کاغذات ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں لوگوں کے وسائل چھیننے کے لیے, اور کچھ نہیں ہے. باقی جو آپ کی مرضی ہے, جو آپ قانون استعمال کرتے رہیں کریں, لیکن سندھ کے لوگ جتنا رد عمل دکھا چکے ہیں اس سے اور زیادہ دکھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ نسل نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ نئی نسل ہے, یہ نئے لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اربنائزڈ ہیں, اور کمیونیکیشن سے ویل کنیکٹڈ ہیں, جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہیں. اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگ مایوسی میں پیدا ہو گئے. یہ وہ دور نہیں ہے 70-80 کے دہائی کا جب لوگ سوشلسٹ انقلاب کی بات کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے کہ بھائی بڑی امیدیں تھی لوگوں کو, لیکن یہاں پر امید کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ سمپل سی ایک مایوسی اور نا امیدی ہے جو نئے نسل کو ملی ہے, اور جو نا امیدی اور مایوسی میں باہر نکلتا ہے وہ کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی طرف جا سکتا ہے. یہ 70s-80s کا زمانہ نہیں ہے جب سیاسی لوگ لڑتے تھے اور پیچھے لوگ اتنے ہوتے نہیں تھے, کیونکہ نہ تعلیم تھی, نہ راستے تھے, نہ کمیونیکیشن تھی, نہ میڈیا تھا, نہ رپورٹر سے, نہ صحافی تھے بہت چند تھے, لوگوں کو بات آگے تک نہیں جاتی تھی. ایک سادی سی مثال دیتا ہوں جو آخری آرگیومنٹ ہے. آپ منظور پشتین کا معاملہ لے لیں, وہ تو آپ نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے سارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا سے, لیکن سارا پاکستان اس کو دیکھتا ہے. آپ مہرنگ بلوچ کا معاملہ لے لیں, آپ نے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا ہے, سارا پاکستان اس کو دیکھتا ہے. سندھ کو آپ بلیک آؤٹ کر لیں, چاہیے جو نام نہاد نیشنل میڈیا آپ نے بنا دی ہے جس میں کوئی بھی خبر نہیں چلنے دیتے جنہوں لوگوں کے مسائل کی, وہ نام نہاد میڈیا کچھ بھی نہیں ہے, ڈھونگے ڈھکوسلا ہے, کیونکہ لوگوں کے پاس ایک اور میڈیا آ گیا ہے اور وہ کنیکٹ کر رہا ہے. 70 سالوں سے پاکستان کے حکمرانوں نے یہ کوشش کی ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ سندھی, بلوچ اور پشتون, چاہے پنجابی عوام, میں عوام کی بات کر رہا ہوں, وہ اکٹھے نہ ہو, ایک دوسرے سے رابطہ نہ کریں, ایک دوسرے کے نزدیک نہ آئیں, اور ان میں جو تضادات ہیں, جو ثقافتی اور تاریخی تضادات ہیں, ان کو بڑھایا جائے, ایک دوسرے سے دور رکھا جائے. لیکن یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے, نئی کمیونیکیشن ہے, نئے ذرائع پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا ہے, کیونکہ لوگ اب انفارمیشن ایکسچینج کرتے ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں. یہ اب ان کی بھول ہوگی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ 50s 60s اور 70s یا 90s کا زمانہ ہے اور ہم جو چاہیں وہ کر لیں گے. بھائی آپ پشتونوں کو بھی ناراض کریں گے, بلوچوں کو بھی ناراض کریں گے, سندھیوں کو بھی ناراض کریں گے, آپ پنجاب چلائیں گے کہاں سے؟ افغانستان تو آپ تو سنبھلتا نہیں ہے, انڈیا آپ کا دشمن بنا ہوا ہے, کشمیر آپ سے بنتا نہیں ہے, تو پھر آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ میں پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایڈریس کر رہا ہوں, سچی بات ہے یہ, اور خاص طور پر پنجاب کے حکمرانوں کو. آپ تو بھائی لینڈ لاٹ دیں نہ, پنجاب بلوچی ہیں, پشتون ہیں, سندھی ہیں, ان سب کو آپ ناراض کریں گے, ان کے وسائل لوٹ مار کریں گے اور ان کو بات کرنے بھی نہیں دیں گے, اور اپنے ریگستان آباد کریں گے, دوسروں کے بنے بنائے سرسبز علاقے گھیرا آباد کریں گے. انڈیا آپ سے دشمن ہے, افغانستان آپ کی بات مانتا نہیں ہے. تھوڑے عقل کے ناخن لیں, تھوڑا دماغ چلائیں, کہاں جا رہے ہیں, کس طرف لے جا رہے ہیں اس ملک کو, اور خاص طور پر پنجاب کے عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. سیدھی بات میں یہ کہہ رہا ہوں, نہ صرف پنجاب اشرفیہ, وہ تو بھاگ جائے گی, میں تو پنجاب کے عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یہ اشرفیہ بھاگ جائے گی, یہ ان کے باپ دادا, یہ ان کے بھائی بہن اور پڑوس والے, یہ سب پہلے ہی باہر آباد ہیں, ان کے سارے بینک اکاؤنٹ, گھر کاروبار سب باہر ہے, یہ بھاگ جائیں گے. پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ سندھیوں, بلوچوں اور پشتونوں کا ساتھ نہیں دیں گے تو آپ کا ساتھ کون دے گا؟ کیسے چلائیں گے یہ ملک؟ یہ تو حکمران آپ کا ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اس لیے پنجاب کے عوام کو خاص طور پر کہہ رہا ہوں, یہ جو سندھی, بلوچی, سرائکی, پشتون اور بلوچ ہیں, ان کا ساتھ دیں, ان کے حقوق کے لیے لڑیں. یہ اپنے حکمرانوں کی جو باتیں بتائی ہوئی باتیں ہیں, یہ جو ڈھکوسلا انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستانیت کا اور مذہب کے نام کا اور دوسری معاملات کا کہ سارے ملک برابر, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, 70 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں. آخری بات ہے, سندھ کے لوگ اور اٹھیں گے اور زیادہ شدت سے اظہار کریں گے, اور اگر سندھ کے لوگوں نے پنجاب کے راستے بند کر لیے تو یہ پاکستان اور خاص طور پر مرکز اور پنڈی والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان. مہربانی.